बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हज़रत ख़िज़र अलैहिर्रिज़वान का तज़किरा अर्ज़ कर रहा था, जिसको कुरान करीम ने बयान फरमाया है और बित्तफ़सील इसको कुरान करीम ने ज़िक्र किया है। और इस तरह करते हैं, आगे वाक़या बयान करने से पहले कुछ कॉलें आई हुई हैं, कुछ साथी जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, तो वो कॉलें ले लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं इस वाक़े की तरफ। तो फ़िलहाल कुछ कॉलें ले लेते हैं और उनके देखते हैं कि उनके सवालात जवाबात क्या हैं, और फिर उसके बाद जो है वापस आते हैं इस वाक़े की तरफ। तो फ़िलहाल कॉल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुफ्ती साहब, मेरे क्या हाल है? ठीक है? आपकी आवाज़ ज़रा नहीं आ रही। हेलो जी, अब आ रही है। हेलो। जी, अब आवाज़ आ रही है। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे 4 सवाल करने हैं। जी, पहला सवाल है, वुजू करते वक्त जब हम कुल्ली कर लेते हैं, उसके बाद हम मुंह धोते हैं, उसका पानी अगर मुंह के अंदर चला जाए, क्या दोबारा कुल्ली करेंगे या फिर वैसे ही थूक फेंक देंगे? या अगर पूरा वुजू करने के बाद अगर पानी मुंह के अंदर चला जाए, क्या फिर दोबारा कुल्ली करेंगे या क्या करेंगे? अच्छा, इस सवाल का जवाब ये है कि जिस वक़्त आप वज़ू करते हैं, कुल्ली आपने कर ली, आपने नाक धो लिया, फिर आप मुंह धो रहे हैं। जी। मुंह धोते ही जो पानी मुंह के अंदर चला जाए वो नापाक पानी नहीं होता। तो अच्छा, इसलिए अगर मुंह के अंदर चला गया तो दोबारा कुल्ली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर फर्ज या सुन्नत नमाज में 4 रकात वाली जो नमाज हम पढ़ते हैं, 2 रकात में अत्तहियात हम जब पढ़ रहे होते हैं, हम्म, तो उसमें अगर हम दुरूद शरीफ हम पढ़ जाएं, ठीक है। तो क्या फिर हमें तीसरी रकत क्या नमाज तोड़ के दोबारा पढ़नी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, या सजदा सलो करना पड़ेगा? अच्छा, असल जब 4 रकात वाली नमाज होती है, चाहे वो फ़र्ज़ हों चाहे वो सुन्नतें हों, तो उस वक़्त दूसरी रकात के ऊपर बैठकर अत्तहियात पर बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पर रुकना और फिर अगली रकात की तरफ खड़ा होना, ये वाजिब है। अगर इससे आगे आप चले गए तो आपसे वाजिब छूट गया और फ़र्ज़ के अंदर यानी तीसरी रकात के अंदर जाने में आपकी ताख़ीर हो गई है। तो अगर आप आगे चले गए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तब तक पढ़ लिया, तो ये ताख़ीर हो गई। आखिर में आपको सजदा सहवा करना होगा। अगर नमाज के आखिर में आपने सजदा सहवा कर लिया तब तो ठीक है। अगर सजदा सहवा नहीं किया और अभी तक नमाज के का वक़्त बाकी है तो आपको ये नमाज दोहरानी पड़ेगी, चाहे वो सुन्नत हो चाहे वो फर्ज हो। चाहे वो सुन्नत हो चाहे वो फ़र्ज़ हो। अगर 4 रकात वाली नमाज है तो उस वक़्त अत्तहियात के अंदर आपको उस जगह पर रुकना होगा। अच्छा, अगर हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर या मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर उंगली रखें, तो फिर भी हमें वो करनी पड़ेगी कि क्योंकि हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली को नीचे रख देते हैं ना। जी, अगर हम पूरा कलमा पढ़ लें तो फिर बाद में उंगली रखें, तो इसमें भी फिर सजदा सलो करना पड़ता है। नहीं, उसमें सजदा सहवा नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसके बाद आप फिर उंगली नीचे रख दें। ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उंगली खड़ी इसी तरह रहे, और फिर आखिर तक आप दुआ भी पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये आखिरी रकात में स्पेशली, और आप आखिर तक दुआ भी पढ़ते रहें। और फिर जिस वक़्त आपका दरूद और दुआ आखिर तक ख़त्म हो जाए उस वक़्त आप उंगली रखें। ये भी एक तरीका है। तो दो तरीके हैं और दोनों सही हैं अपनी जगह के ऊपर। अच्छा, एक ये वितर का भी ये तरीका है, बता दें जरा। अगर वितर में 2 रकात के बाद सलाम फेर लिया जाए जैसे, और फिर उसके बाद तीसरी रकत में अगर फिर क्या क्या है, सम टाइम अगर तीसरी रकत में हम पढ़ रहे हैं तो दुआए कनूत भी हमारी छूट जाए, इन दोनों हालतों में हमें क्या करना पड़ेगा? यानी पहली अगर हालत, मैंने दूसरी रकत में पढ़ा, उसमें से गलती होगी, मैंने दुरूद शरीफ पूरा पढ़ लिया, फिर सलाम फेर दिया मैंने, ठीक है, फिर क्या मैं तीसरी रकत के लिए खड़ी हो जाऊं या फिर मैं दोबारा से वितर पढ़ूं? उसका तरीका ये है कि आप दूसरी रकात पर बैठे हुए हैं और बजाय अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ कर खड़े होने के आप भूल गए और आखिर तक आपने पढ़ लिया, और सलाम भी बल्कि फेर दिया। बल्कि आपने सलाम भी फेर दिया। उस वक़्त अगर आपको याद आ जाए तो फ़ौरन खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कहते हुए फ़ौरन खड़े हो। इसमें सिर्फ आपकी ताख़ीर हुई खड़े होने के अंदर,
اور چونکہ کھڑے ہونے میں تاخیر ہوئی تو آخر میں آپ کو سجدہ سہوا کرنا ہوگا اور کوئی چیز نہیں کرنی ہوگی. تو اگرچہ آپ نے سلام بھی پھیر دیا ہو، بلکہ دونوں طرف اگر آپ نے سلام بھی پھیر دیا ہو، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے ساتھ بات چیت کر لی، یا اٹھ کر کسی چیز کو اٹھا لیا، یا وہاں جگہ سے ہٹ کر کی طرف چلے گئے، وہیں بیٹھے رہے، آپ نے ایک طرف سلام پھیرا یا ایک طرف کر کے دونوں طرف بھی کر دیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ تو مجھے تو کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے. تو آپ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب اتنا ہے کہ باقی جو نماز ہے آپ کے وتر ہیں ان کو صحیح طریقے سے مکمل کرو، اور مکمل کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہوا کر لو. اچھا، اسی طرح اگر یہ کیا کہتے ہیں دعائے قنوت تیسری رکعت میں پڑھنا بھول جائیں اسی اور نیچے چل جائیں، سجدے میں چل جائیں اور یاد آیا میں نے تو دعائے قنوت نہیں پڑھی، اس کے بعد بھی پھر کرنا پڑے گا؟ ہاں، اسی طرح اگر کسی شخص کو دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو چونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، واجب چھوٹ جائے تو آپ کو سجدہ سہوا کرنا ہوگا. آخر میں آپ نے سجدہ سہوا کر لیا، اسی وجہ سے اگر آپ نے دونوں غلطیاں کر لی پھر بھی آخر میں سجدہ سہوا ایک ہی واقع ہوگا. اس کی مثال جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے سلام پھیر دیا غلطی سے، سلام تو آپ نے پھیر لیا، فوراً آپ کو یاد آ گیا، آپ کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کر تو اس سلام غلطی سے پھیرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ سہوا واجب ہوا. اب آپ مثال کے طور پر اسی نماز کے اندر آپ کو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، جی. تو اب دو غلطیاں ہو گئی، لیکن دونوں غلطیاں کے لیے بھی ایک ہی سجدہ سہوا ہوتا ہے. آپ کی 3 غلطیاں ہو گئی، تینوں غلطیوں کے لیے بھی ایک ہی سجدہ سہوا ہوگا. اگر ہم نے اب جیسے اتحیات میں نے پڑھی ہے، اتحیات میں نے درود شریف تھوڑا سا آگے پڑھ لی ہوں، اگر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو یہاں میں نے کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، پھر میں فوراً کھڑی ہو سکتی ہوں؟ جی ہاں، بالکل. اب درود شریف کو ادھر ہی چھوڑ دو جدھر ہیں، اس کو ادھر ہی چھوڑتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد پھر بھی سجدہ ضرور کرنا پڑے گا؟ جی، چونکہ وقت آپ کا اب لیٹ ہو گئی ہیں تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہونے کے لیے، اس لیے آپ کو سجدہ سہوا کرنا ہوگا. اچھا جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ جی آپ کا. میں موسٹ ویلکم جی، جزاک اللہ. آپ وہ کچھ کہہ رہے تھے. چلو اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگتا ہے سب کالیں ڈراپ ہو گئی ہیں. ساتھی اگر آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ آ سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، کالیں ڈراپ ہو گئی ہیں. فی الحال ہم واپس جاتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خضر علیہ الرضوان کا واقعہ عرض کر رہے تھے. چلو کال لے لیتے ہیں، واپس آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں جاننا چاہتی ہوں فرائیڈے میں روزہ کرنا مناسب ہے؟ ابھی چھوٹا دن ہے اسی لیے میں نے روزہ رکھا ہی ہوں، بٹ فرائیڈے میں ٹھیک ہے؟ میں فون رکھنے کے بعد آپ نے سمجھ کیا؟ جی جی، فرائیڈے آئی نو فرائیڈے از عید ہے، بٹ میں نے روزہ رکھا ہی بٹ فرائیڈے کر سکتی ہوں اور نو؟ اوکے، السلام علیکم، تھینک یو. فون رکھنے کے بعد میرا آنسر دیجیے پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ نے سوال یہ کیا کہ ہم جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. چلو ان کا جواب دیتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، آپ آن دی ایئر ہیں. جی مفتی صاحب، مجھے پوچھنا تھا کہ جب جیسے ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی جن دنوں میں، اگر رات کو جیسے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور چارے کل پڑھتے ہیں، جی جی، تو ان دنوں میں نہیں پڑھ سکتے رات کو سونے سے پہلے؟ جن دنوں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتی، جی، تو ان دنوں کے اندر آپ سنتے رہیں تفصیل سے. اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر قرآن کریم آپ پڑھ تو نہیں سکتے، جی جی، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، مسجد کے اندر جا نہیں سکتے، لیکن جو دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ دعا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے. اسی وجہ سے اگر قرآن کریم کی کسی آیت کو آپ دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. تو دو الگ چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو قرآن کریم کے انداز کے اندر پڑھتے ہیں، جیسے ہم قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں، نہیں، جب رات کو پتہ ہماری وہ بنی ہوتی ہے کہ آیت الکرسی روزانہ پڑھنی میں سمجھ ہوتی گیا ہے، ہوں. تو جب ان دنوں میں اگر پھر وہ نہیں پڑھتے کہ یہی میں نے پڑھا اور سنا کہ نہیں پڑھ سکتے نا قرآن پاک. جی، تو اگر دعا کے طور پہ جیسے سونے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں، یہ
صورتیں بھی تو قرآن پاک ہی ہیں نا سارے کل جو ہوتی ہیں جی آخری صورتیں 4. بس میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا غور سے سننا پوری تفصیل، کیونکہ آپ کو تو سمجھ میں آ رہی لیکن مجھے اس انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ جو باقی ناظرین ہیں جی وہ جی بھی بالکل پورا وہی نا، یہ سب کو پتہ چل جائے سب نا. کو پتہ چل جائے. تو اگر آپ قرآن کریم کے طور پر پڑھتے ہیں تب تو ان دنوں کے اندر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن جی جی چونکہ آپ آیت الکرسی کو دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو آپ جی اس وقت پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ٹھیک ہے. آپ جو 4 کل ہیں ان کو دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسے کہ دم کے طور پر پڑھتے ہیں، تو اس وقت آپ اس کو دم کے طور پر اپنے اوپر کر سکتے ہیں. تو آپ ٹھیک نے ہے. اب ہاں سوال کیا کہ رات کے جی وقت جی میں آیت الکرسی پڑھ سکتی ہوں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رات کے وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ اس کو دعا کے طور پر پڑھتے ہیں. جی ٹھیک جی. ہے کہ اور نہیں؟ صبح شام بھی کچھ ہوتی ہیں صورتیں صبح جو پڑھنی ہوتی ہیں ضروری، کچھ دعائیں ہیں جو صبح شام، جیسے کہ کچھ قرآن پاک کے کچھ ویسے جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی پڑھنی ہوتی ہے آخری صورتیں صبح اور شام. جی تو وہ بھی اور آپ کچھ دعائیں ہوتی ہیں پھر بھی دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. جی اس کو بھی جو بھی چیز آپ جیسے دعا نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی تو، اور پھر دعائیں ایسے روٹین بنی ہیں تو وہ یہی میں پوچھنا تھا، میں کافی ٹائم سے پوچھنا چاہ رہی تھی، تو شکر ہے میری کال مل گئی اور سب کو پتہ چل جائے نا. ٹھیک ہے، جو دعا کے طور پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کریم کا حصہ آپ دعا کے طور پر بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت ٹھیک ہے، شکریہ. چاہے شام کے وقت ہو چاہے صبح کے وقت ہو. اچھا سوال کیا اور اس سے پھر کافی مستورات کو جی سب کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ بہت کنفیوژن تھی نا کہ یہ نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اتنا ہوتا ہے نا کہ ہم نے روٹین بنی ہے، پڑھنی ہوتی ہے، بچوں کے اوپر ہو خود کے اوپر بھی پڑھنی ہوتی ہے، پڑھ کے دم کرنا ہوتا ہے سونے سے پہلے. صحیح. تو یہ میں چھوڑ دیتی ہوں، نہیں پڑھتی ان دنوں میں. نہیں پڑھنا چاہیے ان دنوں کے اندر بھی. آپ یہ آیت الکرسی وغیرہ جو ہے اور جو باقی جو دعائیں ہیں آپ قرآن کریم کی پڑھ سکتی ہیں. اور اس کی وجہ سے میں بار بار اس لیے عرض کروں تاکہ یہ ذہن کے اندر بات آ جاوے کہ اس جی وقت جی آپ دعا کے طور پر یا دم کے طور پر اپنے اوپر پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہونے کی حیثیت سے آپ نہیں پڑھ رہے. جی بہت ٹھیک ہے بہت شاہ، شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. آمین. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے جی جی کہ یہ ٹی وی پہ جب اذان، ہمارے تو گھر کے تو بہت دور ہے مسجد، تو ٹھیک میں ہے ڈس ایبل ہوں، گھر پہ ہی نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے تو اذان تو پھر ٹی وی پہ میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے. تو کیا ٹی وی پہ اور اذان پہ دہرانا وہ بھی قابل ثواب ہے؟ اللہ رب العزت سے امید یہی ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جس وقت اذان ہو، اذان کے الفاظ آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے اور تکبیرات ہو رہی، تو اس وقت آپ جواب دے رہے ہیں. تو چاہے وہ ٹی وی پر ہو رہی ہو، چاہے وہ ریڈیو پر ہو رہی ہو، چاہے لاؤڈ سپیکر پر آ رہی ہو، تو جو ہی آپ کے کانوں کے اندر آواز آ رہی ہو آپ اس کا جواب دیتے رہیں. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور ثواب ملے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور جی آپ کو یہ بھی بتاتے جاؤں سامعین کو اگلے سوال کے جواب دینے سے پہلے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا جو شخص اذان سنتے ہوئے اس کا جواب دیتا رہے. کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر وہ ریسیور بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں. ریسیور بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ٹی وی پر بھی سنتے ہیں. جو شخص اذان کو سنے اور اذان کے جواب دیتا رہے، اذان مؤذن کا جواب دیتا رہے. اور مؤذن کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جس وقت وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، وہ جس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو اس وقت آپ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں، اور جس وقت وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کہے تو اس وقت آپ بھی اشہد ان محمدن رسول اللہ کہیں. جس وقت وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کہیں. اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اور آخر میں لا الہ الا اللہ تو آپ بھی لا الہ الا اللہ کہیں گے. تو یہ ہے اذان مؤذن کا جواب. تو مؤذن جس وقت اذان دے آپ اس کا جواب دیں. اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا. یہ ہے دعا. فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو شخص مؤذن کے اذان کا جواب دیتا رہے، پہلا کام،
اور دوسرا کام، اور آخر اذان جس وقت ختم ہو اس وقت یہ دعا پڑھتا رہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے احتراماً کھل جاتے ہیں، اور ہر دروازہ اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ اے شخص تو میرے سے داخل ہو جا، جنت تیرے لیے ضروری ہے، تو میرے سے داخل ہو جا۔ ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہتا ہے تو داخل ہو سکتا ہے۔ تو بڑی ہی فضیلت ہے اور بڑا ہی آسان عمل ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت اتنا خوش ہو جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہو جا، اس دروازے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے اس وقت، اور ہر دروازہ کہتے ہیں تو میرے سے داخل ہو۔ اتنا زیادہ آپ کا احترام اس وقت، اتنا آپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور کیا 2 کام صرف کرنے ہوتے ہیں، جس وقت اذان سننا ہے تو مؤذن کی اذان کا جواب دیتے رہو، جس وقت اللہ اکبر کہے آپ اللہ اکبر کہو، وہ 4 مرتبہ کہتے آپ بھی 4 مرتبہ کہہ دو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہو، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ تو آپ بھی کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہیں حی علی الفلاح آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہیں اللہ اکبر آپ کہیں گے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ آپ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد مختصر سی دعا، اور دعا آپ سیکھ بھی لیں، عام طور پر ان دعا کی کتابوں کے اندر یہ مل جاتی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ۔ تو یہ دعا ہے، تو اس لیے میں ضرور ناظرین سامعین سے عرض کروں گا کہ یہ دعا یاد کرتے رہیں اور مؤذن کا جواب دیتے رہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ آن دی ایئر ہیں، جی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ اس ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں، ان کا آواز نہ سنیں، آپ ادھر فون کی طرف توجہ دیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ جی ہمارا ایک سوال ہے۔ جی سوال ہمارا یہ ہے کہ ماں باپ نہ بھن بھرا نہ بڑا کوئی بندہ بزرگ ہے، ٹھیک، اگر انہیں کی کدے بلاؤ آخو بھائی تو کیسا ہے، مطلب کوئی بڑا آدمی ہے بھائی، جی جی بند کری مطلب آخنے نا تو کوئی کتنا بدتمیز آدمی ہے بھائی، اس کی گل کرنے نے پتہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جڑا یہ تو سب نہ والی ہے، لیکن کوئی دعا منگو آخنے نے یہ اللہ تو رحم کر، تو کرم کر۔ اس چیز میں مجھے کوئی سمجھ نہیں اس لیے مجھے اس چیز نہ سوال چاہیے نا، یہ سوال جب میں کہتا مجھے اس جواب چاہیے نا تو سا کی سمجھ آئی جانی۔ یعنی کس انداز میں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی مجھے؟ ہماری بات یہ ہے بھائی، مطلب اللہ تعالیٰ کو بندہ دعا مانگنا، ہر چیز مانگنا، صحیح، آخنا اللہ تو رحم کر، اللہ تو کرم کر، ہر مشکل اللہ تو آسان کر۔ صحیح، تو کری کے آدمی بلانا، بڑے بندے کی اگر تو کری کے بلاؤ، وہ آدمی یہ گل آخنے مارو بڑا بدتمیز آدمی ہے بھائی، بڑے بندے کی بلانے نہ اس کی ادب نہیں، صحیح، تو کری کے بلانا جی، اور کیوں بلانا اس کی کچھ مطلب ہے بھائی، دسیا نہیں ہوئے بڑے بندے کی تو کری کے نہیں بلائی نا۔ ٹھیک، ہمارا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پھر تو کری کے کیوں آخنے؟ بہت اچھا سوال کیا، اور ضرور میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، میں سمجھ گیا۔ اس میں مجھے جواب چاہیے نا کہ میں خود بھی سوچنی رہی ہوں کہ کیا وجہ ہے بڑے بندے تو کرو تو بندے بہت سارا ٹوک لیں، اللہ تعالیٰ کی کیوں آخ لیں یہ اللہ تو رحم کرم کر، فضل کر، ہر مشکل آسان کر۔ صحیح صحیح، ہمارا یہ سوال ہے۔ صحیح، بالکل، مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔ مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کرتے ہیں ان 2 سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال ہوا تھا فرائیڈے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ جمعہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ
حدیث پاک کے اندر اس کو مکروہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس دن انسان جمعہ کی تیاری کرتا ہے اور جمعہ کا بڑا دن ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس دن روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر پھر آپ کے اندر کمزوری آ جاوے اور جو جمعہ کے دن کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، جیسے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ میں روزہ رکھوں گا، دن بہت چھوٹے ہیں، میرے اوپر کوئی اتنا اثر نہیں پڑے گا، تو اس وقت پھر آپ روزہ جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں بشرطے ود اے کنڈیشن کہ آپ کے دوسرے جو اعمال ہیں جمعہ وغیرہ ان کے اوپر کسی قسم کا فرق نہ پڑے۔ اور باقی بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جمعہ کے دن روزہ رکھا تو جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو اس وقت ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جمعہ کا دن یعنی ہم اس کو عید اس لیے کہتے ہیں احترام کے طور پر، ورنہ عید کے جو احکامات ہیں وہ جمعہ کے دن کے احکامات نہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس طرح جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ وہ جو منع کیا گیا تھا وہ مکروہ ہے، وہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دیگر جو اعمال ہیں ان کے اوپر اثر نہ پڑے۔ اور باقی جو ہے یہ اخیری جو سوال تھا یہ بہت اہم اور بہت ضروری، اور سائل نے یہ سوال کیا کہ ہم جب کسی بڑے کو پکارتے ہیں تو اس وقت ہم بڑی عزت احترام کے ساتھ پکارتے ہیں، ہم والدین کے کہتے ہیں آپ یہ کام کر لیں۔ ہم کسی علاقے والے ایک بڑا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی آپ عالم ہے، عالم کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اس طرح کر لو، تساں اس طرح کر دو، تو ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ایک ہے، تیری ہی ذات ہے، تو ہم تو والا اور تیری ہی ذات کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہاں بے ادبی نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں بے ادبی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مخلوق کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل۔ سنگولر اور پلورل، جب کسی کا احترام کرنا ہو تو اس کے اندر جو جمع ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جمع استعمال کیا جاتا ہے، جمع کا لفظ۔ مثال کے طور پر آپ جو ہوتا ہے یہ ایک سے زائد آدمی کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کے لیے استعمال ہے، تم جو ہوتا ہے وہ بہت سارے آدمیوں کے لیے۔ اگر ایک آدمی وہاں کھڑا ہو تو اس کو ہم کہیں گے تو، جب ایک سے زائد ہوں تو ہم کہتے ہیں تم دونوں یہ کام کر لو۔ تو تم والا لفظ اور آپ والا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع یعنی مور دین ون، ایک آدمی سے زائد ہو۔ تو اس لیے ہم جب والد کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے یہ فرمایا تھا، تو آپ کا مطلب ہم آپ کو ایک سے زائد دو آدمیوں یا تین آدمیوں جمع جیسے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم تمہیں ایک آدمی شمار نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تم ایک سے زائد ہو۔ ایک عالم ہے، ایک عالم کو تو کا مطلب تو ایک آدمی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں تم نے یہ فرمایا تھا یا آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ 10 آدمی ہم کہیں گے آپ 10 آدمی ادھر بیٹھ جاؤ، تو آپ جو ہوتا ہے یہ 10 آدمیوں کے لیے، یہ 5 آدمیوں کے لیے، یہ ایک سے زائد آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی عالم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ یہاں تشریف لائیں، تو اس وقت گویا اس عالم کو ہم اتنی عزت دے رہے ہیں، ہم کہنے ہیں ایک آدمی ہے لیکن ہم تمہیں 10 آدمیوں کی یا 5 آدمیوں جتنی عزت دیتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو آپ والا لفظ کہتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں جمع ہوتا ہے وہاں احتراماً ہم اس کو جمع والا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آؤ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، 2 اللہ نہیں ہے، 3 اللہ۔ تو اس لیے جب ہم اللہ رب العزت کو تو کہتے ہیں تو ہم گویا اس کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ایک ہی ہوں اور میرے ساتھ ایک ہی کی بات کیا کرنا، قل هو اللہ احد۔ اور اللہ رب العزت کو اس پر فخر ہے کہ میں ایک ہی ہوں، میرے ساتھ ایک ہی کی بات کرنا، میرے ساتھ 2 کی بات نہ کرنا، 3 کی بات نہ کرنا، جمع کی بات نہ کرنا، میرے ساتھ ایک ہی بات، کیونکہ مجھے اس پر ناز ہے کہ میں ایک ہی ہوں، تنہا ہوں۔ تو جب تم تو والا لفظ استعمال کرتے ہو تو اس وقت تم بے احترامی نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم یہ گویا اللہ رب العزت کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ تو ایک ہی ہے، اکیلا ہے، لیکن پوری دنیا کو تو چلا رہا ہے، تیرے ساتھ نہ کوئی والد ہے، نہ اولاد ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ تو اس لیے چونکہ اللہ کی ذات کے اندر ایک سے زائد نہیں ہے، جمع نہیں ہے، تو اس لیے ان کے احترام، اللہ کے احترام کے لیے تو والا لفظ یہ خود بخود احترام ہے، کیونکہ یہ اس کی توحید پر دلالت ہے کہ اللہ رب العزت بار بار کہتے ہیں کہ میں ایک ہی ہوں، میں ایک ہی ہوں، میں ایک ہی ہوں، قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو جب ایک ہی ہے
تو وہ بار بار کہتا ہے جب تو استعمال میرے لیے کرتا ہے تو گویا تو میرے ایک ہونے کا بار بار دعویٰ کرتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں، اور اس میں اللہ رب العزت کی عزت ہے، اس کی عزت اسی میں ہے کہ تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تیری ہی ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھا سوال کیا آپ نے کہ مخلوق کے اندر جہاں ایک سے زائد چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں کسی کی عزت کرنا ہو تو آپ جمع کو لے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات چونکہ اس میں ایک ہی ہے، جمع ہے ہی نہیں، اللہ سے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کے لیے تو ہی استعمال ہو سکتا ہے، وہاں جمع ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کی عزت تو ہی کے لفظ کے اندر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر توحید آ جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت آ جاتی ہے۔ اگر بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہ سمجھ آئی تو کسی اور موقع کے اوپر دوبارہ سوال کرنا اور تفصیل سے دوبارہ عرض کروں گا۔ فی الحال کے چونکہ پروگرام ختم ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور اگلے پروگرام کے اندر اس کو پھر مکمل کریں گے، لیکن فی الحال دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما، یا رب العالمین۔ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے، یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضا مندی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بے بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، یا اللہ سب پریشان حال کو، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔